अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत के बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अपोजिशन जराए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दी हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के इजलास में तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई है और अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़ैली कमेटियां तश्कील दी हैं। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर को दी गई है। सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी और तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क के अमन व सलामती और सियासी हालात पर APC बुलाने के लिए तश्कील दी गई है। अपोजिशन इत्तेहाद की मुमकिना APC कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई है। लतीफ़ खोसा अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि ऐसी APC जिसमें हुकूमती जमातें ही शामिल नहीं की जाएंगी, ऐसी कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ क्या ठोस तजावीज़ दे भी पाएगी या नहीं। इस कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ या मुतालिबात क्या इसी हुकूमत से नहीं किए जाएंगे जिस हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद सिरे से मानने को ही तैयार नहीं। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी आ रही है कि 8 सियासी जमातों के ग्रैंड अलायंस के लिए मामला तय होने के करीब है। ज़ाहिर है इन 8 सियासी जमातों में PTI ही ऐसी बड़ी सियासी जमात है जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की सियासी सलाहियत रखती है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल करने की पुरजोर कोशिश जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत तो की, मगर उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज और इजहार के फ़र्क के साथ लगभग वैसा ही मौक़िफ़ पेश किया जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मगर मौलाना बानी PTI की सियासत के लिए फ़िलहाल अपना सियासी कंधा फराहम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जहां तक अपोजिशन जमातों के मुमकिना ग्रैंड अलायंस का ताल्लुक है तो उसमें शामिल अहम जमातों का मौक़िफ़ अफगानिस्तान और मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर एक है। अपोजिशन का मुमकिना ग्रैंड अलायंस ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के मंसूबे भी बना रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 2 सूबों में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से निपटने के लिए जिस हिकमत अमली पर बात हो रही है या NAP यानी नेशनल एक्शन प्लान की तैयारी जारी है, तो ऐसे में दहशतगर्दी जैसे कौमी सलामती से जुड़े इशू पर क्या सियासत करने की गुंजाइश होनी चाहिए और क्या हार्ड स्टेट ऐसी नाजुक सूरत हाल पर सियासत करने की इजाज़त देगी या नहीं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हुकूमत आउट, तजावीज़ मुतालिबात किसको पेश किए जाएंगे? क्या अपोजिशन जमातें ला हासिल मश्क करने जा रही हैं? शहजाद चौधरी साहब, एक ऐसा मामला जिस पर कौमी सलामती कमेटी बैठी, अपनी बातचीत हुई, अपोजिशन माइनस रही, मगर अब वो एक APC बुलाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को क्या कहा जाए जहां से वो हुकूमत को माइनस कर देंगे? जो बात होगी वो किसके लिए होगी और क्यों होगी? हाँ, ये तो हमें ज्यूम कर रहे हैं ना कि इसका ताल्लुक कौमी सलामती के मामलात के साथ होगा, उन्हीं मामलात पे जिसमें कि कल या 1-2 दिन पहले जब बहस ये जो पार्टी ये लोग मिले, जो मीटिंग हुई उसके हिसाब से उस एजेंडा पे बात होगी। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल उस सिर्फ एक एजेंडे पे बात नहीं होगी। वो शायद हिस्सा हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे मामलात हैं। देखिए, जब आप मुस्तफ़ा नवाज खोखर को देखते हैं, शायद खाकान अब्बासी, अचकजई साहब, इस तरह के बाकी और लोग जो शामिल हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ पेटेंटली PTI की मुनासबत से या उनके अहदाफ के तहत ही मुलाकात होगी। और ये जो भी कल के दिन में शायद एक ऐसी इफ्तार पार्टी हुई जिसमें मौलाना साहब भी शामिल थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के घर पे गालिबन। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे बातचीत जारी है। और इस बातचीत का मतलब ये है कि जितनी वो पार्टियां जिस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं हैं और बाहर हैं, वो शायद ज़्यादा आज़ादी के साथ सोच सकती हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर जिनका ताल्लुक ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इमीडिएटली जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके साथ हो, वो भी हो सकता है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि वो ये सोचें कि मुस्तकबिल का सियासत का नक्शा क्या होना चाहिए? क्या ये मुमकिन है वो कहें कि जमहूरियत किस नौइयत की और किस लेवल पे लेके चलनी पड़ेगी और कैसी होनी चाहिए? ये जो सवालात हैं। और फिर ये भी याद रखें कि वक्त का तो एक धारा है जो बहे जा रहा है। अब ये धारा कहीं ना कहीं पे जाके तो किनारे लगेगा ना, वक्त तो नहीं रुक रहा किसी के लिए भी। तो इसलिए उनको उस वक्त की तैयारी करनी है जबकि गालिबन उनकी सोच जो है उसको पजीराई मिल सकती है या वो सामने आएगी या उसके ऊपर बाकी लोग भी मुत्तफिक हो जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि उस किस्म की गुफ्तगू करके बड़े, जिसे कहते हैं मेजर अहदाफ के ऊपर किसी किस्म का कोई इत्तफाक राय क्रिएट करने के बाद फिर ये हुकूमत के मामलात हुकूमत के पास जाएं और हुकूमत के जो अकाबरीन हैं उनसे मुलाकात करें, शायद 1 या 2 से, कुछ लोगों से, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि नक्शा मुख्तलिफ होगा। नक्शा आज का नहीं होगा, नक्शा सिक्योरिटी कमेटी से रिलेटेड मामलात का नहीं होगा सिर्फ,
اور بھی چیزوں سے ہوگا، اور اس کا تعلق نہ ہی پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کی رہائش سے ہوگا، اس کا تعلق پاکستان کی مستقبل کی سیاست سے ہوگا۔ جب اس قسم کی گفتگو ہوگی تو پھر حکومت بھی اس کا ساتھ بن جائے گی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ جیسے اس روش پہ اگر یہ بات چلے گی تو فکر پذیرائی ہوگی اور مل بیٹھیں گے، اور اسی کو گرینڈ نیشنل الائنس کا بھی نام دیا جاتا ہے مختلف وقتوں کے اوپر۔ اور اگر اس قسم کا الائنس ہوتا ہے، اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیجئے، اس کو چارٹر آف ایگریمنٹ کہہ لیجئے، اس کو اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا لیجئے کہ آج کا جب مشکل وقت ختم ہوگا، مشکل سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کے حالات پاکستان کے اوپر اس وقت لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کے، معیشت کے، ان چیزوں سے، جب پاکستان ان سے 2-3 سال میں نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے ان کو کیسے لے کے چلنا، ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق رائے زیادہ وائڈ ہو جائے، کلامی کی معذرت الیکشنز کے مگر آپ بارے کی میں ہو جائے، گفتگو ایک کچھ بڑا چیزوں کے بارے پازیٹیو میں۔ گراؤنڈ دکھا رہی ہے، بڑے مثبت انداز میں کہ چیزیں آئیڈیلی ایسے آگے بڑھیں گی، مگر پاکستان تحریک انصاف اب تک کسی بھی معاملے کے اوپر اپنے لیڈر کو چھوڑ کر کوئی بات آگے نہیں بڑھاتی ہے۔ وہ پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ ان کو نکالو یا ان سے بات کرواؤ تو بات آگے ہوگی، مگر آپ نے جس پازیٹیوٹی سے بات کی کہ اب پی ٹی آئی اس طریقے کا فورم کریٹ کر پائے گی یا اپنے لیڈر کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ نیشنل لیول کی پولیٹکس اڈاپٹ کر پائے گی؟ میرا خیال ہے اگر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ رکھنا ہے، شاید خاقان عباسی کو رکھنا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو رکھنا ہے، ان لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کو وائڈر سوچ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا۔ صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اوپر باقی تمام لوگ اپنی اپنی گائے کو یا اس کو دمبا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح ہونا چاہیے نا، پھر وہ ایک عدالتی عمل ہے، عدالتی عمل کے اندر سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں ان کو جلدی سے عدالتوں میں لگایا جائے، اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ معاملات ہیں جب حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس وقت بات چیت ہوگی۔ فی الحال تو اپنا کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں نا، تو اس کو کرنے دیجئے، دیکھیے کس نہج پہ چلتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں، اور وقت جیسا میں نے کہا رکا ہوا نہیں ہے، وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، وقت چلنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ رضا رومی صاحب، جو عید کے بعد ایک اپوزیشن اتحاد اے پی سی کی بات کر رہا ہے، دہشت گردی کا بھی obviously معاملہ اس وقت وہ مائنس ہوئے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اس طریقے سے سامنے لائیں یا اور وائڈر پالیٹکس کے اوپر جائیں۔ کیا اپوزیشن اتحاد جو کاروائی کرنے جا رہا ہے اسے رسمی کاروائی کہا جائے یا واقعی ایک سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے دکھائی دیں گے؟ عائشہ دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے اور ان کی تو یہی ظاہری بات ہے، خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے اس حکومت کو بھی گرائیں اور نئے الیکشن کروا کر ملک میں اقتدار حاصل کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے اتحادیوں کی، کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ ضرور سبق سیکھ لیا ہے کہ سولو فلائٹ جو ہے اپوزیشن پالیٹکس میں وہ نہیں چلتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہمیشہ الائنسز بنتے ہیں، چاہے وہ ایم آر ڈی کے الائنس ہوں، پی این اے کا الائنس ہو، یا حالیہ سالوں میں پی ڈی ایم کا الائنس ہو، اس کے بغیر وہ اپوزیشن کی احتجاجی سیاست جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ان کی جو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے، جو کہ ان کی پارٹی کی سابق پالیسیز سے برعکس ہے، اچکزئی صاحب بھی اور دیگر جماعتیں اور اب مولانا فضل الرحمان سے بھی تعلقات جو ہیں ان کو استوار کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور جو ہے اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ یقیناً ایک ٹف چیلنج دے سکتے ہیں موجودہ سسٹم کو۔ اور اب کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی کاندھا دیں گے پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کو، یہ اب وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تو کوئی ایسے اشارے نہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سڑکوں پر لوگ لا کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں حکومت کو گرا کر نئے الیکشن کروائیں جہاں پہ ان کو بھی کچھ جیتنے کی امید نہ ہو، تو وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو یہ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر حربے تھے، ہم پہلے بھی یہیں گفتگو کر چکے ہیں کئی بار، وہ سب بھی ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو یا پاکستان کو یا امریکہ کا جو بہت زیادہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ جی امریکہ کا پریشر آئے گا، نئے صدر آئیں گے امریکہ میں، آتے ہی حکم جاری کریں گے کہ عمران خان کو چھوڑیں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال پوچھا گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے، آپ وائٹ ہاؤس سے رابطہ کریں۔ تو یہ بھی نہیں کارگر ثابت ہوا۔ پھر جو کوشش کی گئی 2-3 بار جو ہے سیریس قسم کی اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی۔
تو اب ان حالات میں بہت مشکل لگتا ہے کہ عید کے بعد یہ گرینڈ الائنس جو ہے اپنے مبینہ اہداف حاصل کر لے گا. دیکھیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں رجیم چینج یا سسٹم جو ہے وہ بدلنے کے. ایک تو ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ اتنے لوگ نکل آئیں اور اتنی زیادہ کانفرنٹیشن ہو جائے کہ اس سے ایک بحران پیدا ہو, بحران میں پھر ایک تبدیلی کا جو ہے ایک عمل شروع ہو جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی یا اپنا رویہ یا اپنی کرنٹ جو پریفرنسز ہیں ان کو بدل لے اور دوسری سیاسی قوتوں کے سر پہ دست شفقت رکھ دے. اب یہاں پہ ایسا دونوں صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں شہباز شریف کی, یہ اور اسٹیبلشمنٹ 1 پیج پر ہے, بلکہ 1 پیج سے بھی ڈبل 1 پیج ہے, اور کوئی اس میں دراڑ یا سائن ابھی فی الحال نہیں دکھائی دے رہا کہ جہاں پہ وہ اس کی کوئی تبدیلی کا بندوبست کریں یا کم از کم اپوزیشن کو جو ہے پورا نظام بدلنے کی امید دلوائیں یا ان کی مدد کریں. 2014 کا جو دھرنا تھا آپ سب کو پتا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا, اور یہ دیکھا ہے لائرز موومنٹ بھی جو تھی جنرل مشرف کے خلاف 2007 میں, وہاں بھی اندر سے ہی مسئلہ خراب ہو رہا تھا. کچھ حصے ریاست کے اندر سے ہی مدد کر رہے تھے کہ تاکہ جنرل مشرف کو رخصت کیا جائے اقتدار سے. آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, اس لیے میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ چیزیں اتنی آسانی رسمی کارروائی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, ریاست دہشت گردی کے خلاف کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, رولز آف دا گیم تبدیل ہیں, اسٹیٹ کو ہارڈ بننا ہوگا, سافٹ نہیں. ایسے میں اپوزیشن جماعتوں کو دہشت گردی جیسے حساس معاملات پر سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی, وہ گراؤنڈ ملے گا اگر یہ احتجاج باہر نکلنا اور ایسی گفتگو رہی تو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن قومی سلامتی کے معاملات میں کوئی بہت سنجیدہ رکاوٹ ڈالیں گے. یہ تمام سیزن پالیٹیشنز ہیں. پی ٹی آئی خود بھی خیبر پختونخوا میں فیس کر رہی ہے اس تمام سچویشن کو, اور نہ ہی اس جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کا مقصد سیکیورٹی پر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. یہ ایک بہانہ ہے یا ایک بیسک ایک تھیم ہے جس پر سب اکٹھے ہوئے ہیں, اور جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ تھیم پھیل جائے گی, یہ بات آگے چلی جائے گی. اور جو پاکستان میں روایت ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آنے کی, قریب آنے کی, یہ اس طرف ہی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جس کو کہتے ہیں نا ہنوز دلی دورست, ابھی دلی تو دور ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس سے کیا دلی کا قافلہ روانہ ہوگا یا نہیں, یہاں سے اونٹ روانہ ہو بھی جائیں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی تک وہ اونٹ ہی روانہ نہیں ہوئے. اور یہ قافلہ کدھر کو جاتا ہے؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایک الائنس بنے, ایک گرینڈ الائنس بنے. پچھلی میٹنگ میں بھی ہم لوگوں نے, میڈیا نے گرینڈ الائنس کا لفظ کافی استعمال کیا, لیکن گرینڈ الائنس کی کوئی صورت بنتی ہمیں نظر نہیں آئی. کیا اب پہلی بات کہ کیا گرینڈ الائنس بنے گا؟ اگر گرینڈ الائنس بنے گا تو کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر تیار ہوں گی کہ وہ ماس موومنٹ کی طرف جائیں؟ اور ماس موومنٹ کس طرف جائے؟ پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ وہ ماس موومنٹ حکومت کو فورس کرے کہ نمبر 1 وہ عمران خان کو رہا کریں, پی ٹی آئی کو اس طرح کی ریلیف دیں جس طرح کی پی ٹی آئی ریلیف چاہتی ہے, اور نمبر 2 ارلی الیکشنز کی طرف بات جائے. یہ وہ قافلہ ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے نکلے گا. لیکن ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. ان کے لیے عمران خان کی رہائی کوئی نمبر 1 ایجنڈا نہیں ہے. عمران خان کی رہائی میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عمران خان کی رہائی ان کا نمبر 1 ایجنڈا نہیں ہے. ان کا معاملہ اپنے اپنی پارٹیز کا تحفظ ہے, اپنے لیے وہ سپیس اکٹھی کرنی ہے, کیونکہ جب بھی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں, اور میں نے عرض کیا ہمیشہ اپوزیشن میں پاکستان میں سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں, تو پھر ان کو ایک نیریٹو بنانے کا موقع ملتا ہے, حکومت پر دباؤ ڈالنے کا موقع ملتا ہے, حکومت کے خلاف ایک تگڑی اپوزیشن بنانے کا موقع ملتا ہے, ایک اکٹھے ہو کے حکومت کو فیس کرنے کا موقع ملتا ہے, جس کا کچھ فائدہ فوری بھی ہوتا ہے, لیکن جس کا زیادہ فائدہ سیاسی جماعتوں کو اگلے الیکشن تک ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سپورٹرز, ان کے ووٹرز موبلائز ہو جاتے ہیں, عام لوگوں تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے. یہ تو دوسری جماعتوں کا ایجنڈا ہوگا. اب اگر آپ الائنس کے حوالے سے دیکھیں الائنس کے جو ڈائنمکس ہیں
بنیادی طور پر تو ظاہر ہے اس میں ایک جماعت ہے، اگر آپ جماعت کے حوالے سے دیکھیں، اور باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن میں لیڈرز اہم ضرور موجود ہیں۔ اچکزئی صاحب کا اپنا بڑا نام ہے، شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے، مصطفیٰ نواز بڑے ڈائنامک ینگ لیڈر ہیں، لیکن جماعت کے حوالے سے ایک ہی جماعت جو اہم ہے اور جو میک اور بریک ہے، جو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی خواہشوں کو پوری کر سکتی ہے، نو پوائنٹس فار گیسنگ، وہ جے یو آئی ہے، اور وہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور اس کی وجہ ہے پی ٹی آئی اب تک اس وجہ سے پر اعتماد تھی اور اس وجہ سے دوسری جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی کہ اس کا ویٹ بہت بڑا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ہاتھی ہیں، صحیح، ہم جب چلیں گے تو سب کو کچل کر رکھ دیں گے، لیکن وہ ہاتھی نہیں چل سکا۔ اب ان کو مولانا کی اس لیے ضرورت ہے، چل کے تھک گئے یقیناً۔ اب مولانا کا یہ ہے کہ مولانا کی جو سٹریٹ پاور ہے وہ ایک بہت بڑا اسٹ بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جہاں ان کا سپورٹر باہر نکلنے سے اس وقت گھبرا رہا ہے، وہاں مولانا کا اگر سپورٹر نکل آتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ 2014 کا دھرنا دیکھیے کہ اس میں قادری صاحب کی سپورٹ کتنی اہم تھی، قادری صاحب نہ ہوتے تو شاید پی ٹی آئی اور ابھی تک مولانا صاحب شامل نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال موجود ہے۔ مولانا موجود ہے اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ مولانا کا ایجنڈا پی ٹی آئی کے لارجر ایجنڈے سے ملتا ہے۔ وہ اپوزیشن میں رہیں گے، آئیں گے، شاید الائنس کا بھی حصہ بنے، لیکن اس سے آگے بات نہ چل پائے۔ درست ہو گیا۔ حماد صاحب، پی ٹی اور اپوزیشن جماعتوں کا افغانستان فوجی آپریشنز پر موقف سب پر واضح ہے۔ حکومت اپنے خیالات، انہیں اپنے حکومت کو خیالات پہ لا سکیں گے، حکومت کو نہیں لا سکیں گے۔ انجمن ستائش باہمی ہے، اس ایفرٹ، اس ایکسرسائز کا کوئی مطلب بنے گا اپوزیشن الائنس کے لیے؟ جی، ایک ہمارے یہاں پریکٹس رہی ہے کہ پہلے بھی اس طرح اتحاد بنتے رہے ہیں، اور باوجود بنتے ہیں وہی وجوہات تقریباً اس وقت بھی موجود ہیں، اور جس طرح کے دوست بھی بتا رہے ہیں کہ سولو فلائٹ کی کوشش کی گئی کیونکہ انہیں یہ احساس تھا کہ ان کا ایک مسل بہت سٹرانگ ہے، پبلک سپورٹ بہت ہے، لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ سسٹم کے اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر اور ووٹوں کے اعتبار سے اتنی بڑی پارٹیز نہ بھی ہوں تو۔ اچھا، حکومت اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اپنے سوال میں، یہ جو سیکیورٹی سچویشن کا معاملہ ہے یہ انفارچونیٹلی ہمارا بگڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بگڑ ان جگہوں پہ رہا ہے جہاں پر کہ اکثریتی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور جس پر توقع لگائی گئی ہے یعنی مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اسی علاقے میں زیادہ بڑی سپورٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سیکیورٹی کی جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی سیاست کی روم کم ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو سڑک کی سیاست ہے اس کے لیے جگہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے، اور آپ یعنی یہاں تک ہے آپ کچھ لوگ تو اسے سیاست کو عیاشی سمجھنے لگ جاتے ہیں جو سڑک کی سیاست ہوتی، کیونکہ آپ کی سیکیورٹی پرائمری کنسرن بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، اس سے آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی ڈائریکشن اس وقت کیا ہے اور ہمارے کیا اندیشے لاحق ہیں ہمیں اس وقت، اور معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے افغان پالیسی کی بات کی یہ بھی درست ہے، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس بارے میں ایک ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے ملک میں، اور بالخصوص اس صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے اور ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے باقی لیڈر جو ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی جو تقریر کر رہے تھے ہم نے سنا، وہ ایک ذرا کرتے ہیں ایسی بات جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی پالیٹکس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور ان کے آس پاس ان کی کنسٹیچوئنسی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو جماعتیں ہماری کیونکہ ہم جانتے ہیں منظم نہیں ہیں، اور سیاست میں جو اس وقت درکار ہے چیز وہ آپ کو اسٹریٹ پاور درکار ہے، کیونکہ آپ اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم بنا بھی لیں تو پھر اس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو اس طاقت کا، تو اس کے لیے بھی ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ، خاص طور پہ ماضی پہ نظر ڈالیں تو اتحاد تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی بہت سے بنتے رہے ہیں، مثال بھی دی گئی ایم آئی ڈی اور اس سے پیچھے بھی اور اس کے بعد بھی، لیکن ان کی کیا تحریکیں وہ اتحادوں کی کامیاب ہو جاتی ہیں
کیا وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی انہیں خفیہ ہاتھ میسر آتے تھے اور پھر وہ چیزیں بنتی تھیں کچھ، لیکن اس کے بغیر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہو سکا ہو اپنے اہداف حاصل کرنے میں. لیکن یہ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ بہرحال یہ کوئی لا حاصل مشق نہیں ہوتی. سیاستدانوں کا اکٹھا ہونا اور ایک تحرک پیدا کرنا اور اپنی سیاست کو زندہ رہنا، اور جب بھی کبھی مذاکرات کا وقت آئے، جو بہرحال اس ملک میں آ جائے گا، آتا رہا ہے پہلے ماضی میں بھی، تو وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ایک اپنی پوزیشن سے مذاکرات درست ہو گیا. کم از کم آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ تو ہو سیاسی جمہوریت. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز سما ٹی وی پر یہ انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کے معاملات حل ہونے میں بال برابر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ حل کر لیں گے. کیا واقعی کر لیں گے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے تب تک انٹرنیشنل حوالے سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہے. دھرنے اور احتجاج ہوں یا نہ ہوں، سیاسی استحکام ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان پر اتنی اہمیت والے کیس نہیں ہیں، ان کیسز سے نکلنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے عمران خان کو اب رہا کر دینا چاہیے. علی امین گنڈاپور نے کہا وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی. گنڈاپور کو یاد کروایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں 99% معاملات طے ہو گئے تھے، صرف 1% معاملہ رہ گیا. اس پر گنڈاپور نے جواب دیا کہ بات اٹک اس لیے گئی کیونکہ ہماری پارٹی میں ایڈونچر ہو جاتا ہے. گنڈاپور سے سوال کیا گیا کہ پارٹی نے آپ کی ٹانگیں کھینچی ہوئی، تو اس پر گنڈاپور نے کہا یس. انہوں نے کہا میں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے قومی سلامتی کی میٹنگ میں گیا، اگر میں تنظیم کا بھی ہیڈ ہوتا تو میرے لیے معاملہ دوسرا ہوتا. جب مین گارنٹر پر ہی کوشچن آ گیا، پارٹی کے اندر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مخالفین کو وہ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو ان کو سوٹ کرے. بغیر لیڈر کے پارٹی اس طرح پارٹی نہیں رہتی. میں چیلنج کر رہا ہوں، جتنا میں پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں اس کا 1% بھی پارٹی نہیں کر رہی. گڈ بکس میں آنے کے لیے آپ کو غلامی کرنی پڑے تو میں غلام نہیں ہوں. گنڈاپور نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ آپ مجھے کہیں یا نہ کہیں، میرا فرض ہے اور میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میں جہاں بھی بیٹھوں آپ کی رہائی کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا. گنڈاپور نے تسلیم کیا اس معاملے میں صرف بال ہے جو اعتماد کا فقدان ہے. جب وہ یہ بال نکال لیں گے تو چیزیں حل ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف، فیصل واوڈا، طلال چودھری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ علی امین ان سے ملا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ ان کون ہیں؟ اگر ان سے مراد فوج ہے تو کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی غدار ہوں؟ کسی کا فوج سے ملنا یا رابطہ کرنا کیا پاکستان میں غداری ہے؟ گنڈاپور اپنی گفتگو سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اعتماد کے فقدان کے مسئلے کو حل کروا دیں گے. ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت اپریل 2022 سے 25 تک ریاستی عہدیداروں سے متعلق 9 مئی 2022 کے لانگ مارچز، متنازع ٹویٹس اور بیانات سے مسلسل جو پوزیشن لے چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا علی امین گنڈاپور کے لیے بال برابر اعتماد کا فقدان حل کرنا ممکن ہو پائے گا؟ پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے؟ کیا گنڈاپور یہ ٹاسک پورا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی پر سوال. بانی پی ٹی آئی کی اپریل 2022 سے 2025 تک کی پوزیشن، متنازع بیانات، پیغامات، لانگ مارچز 9 مئی کہ علی امین گنڈاپور اعتماد کے فقدان کے مسئلے کو حل کر پائیں گے. رضا رومی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہ تمام معاملات ایسے نہیں جیسے دکھتے ہیں، ایک بال برابر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ حل کر لیں گے اس کو، کیا واقعی معاملہ اتنا آسان ہے؟ عمران خان کو یہ حل نکال کے گنڈاپور دے سکتے ہیں؟ عائشہ، گنڈاپور صاحب بیچارے کیا حل پیش کریں گے؟ حل جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی پیش کر سکتے ہیں، اور کوئی اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ اپنی جو ہے سیاست کرنی ہے، نہ کہ غیر لچکدار رویے کے ساتھ جو ہے اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو ایک بند گلی میں ہی رکھنا ہے. گنڈاپور صاحب کے جہاں تک روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بحیثیت ایک وزیر اعلیٰ ایک بہت اہم صوبے کے ان کا یقیناً وہ رابطہ جو ہے وہ بنتا بھی ہے. وہ تو انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اتنی زیادہ، خصوصاً ان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ کوئی گنڈاپور صاحب اگر کور کمانڈر پشاور سے مل لیں گے تو وہ عمران خان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. مطلب عجیب و غریب ایک سوچ ہے کہ گورنمنٹ بھی لینی ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ اقتدار جو ہے اس کو بھی انجوائے کرنا ہے، اور یہ کہ رول بھی کرنا ہے
لیکن ساتھ میں وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جی جہاں پہ آپ لگے کہ آپ ماورائے ریاست یا ماورائے دیگر جو ادارے ہیں ان سے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ گنڈا پور صاحب نے بہت کوشش کی، اور پہلے بھی ان کی بات چیت وہی ایک پل ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، اور جو پہلے ان کی گفت و شنید ہوئی، جو رپورٹ ہوئی میڈیا میں، اس کے مطابق یہی تھا کہ تقریباً کوئی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بات بڑھ چکی تھی، اور اس میں کافی آپشنز بھی زیر غور تھے کہ کیا عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالا میں رکھا جائے، یا ناتھیا گلی میں رکھا جائے، یا کوئی اور ریلیف دیا ریسٹ جائے، ہاؤس میں رکھا جائے۔ جی بالکل، ریسٹ ہاؤسز میں۔ لیکن اس کے بدلے میں ظاہری بات ہے کہ کچھ مطالبات بھی تھے دوسری جانب سے عمران خان سے، اور وہ مطالبات جو تھے وہ یقیناً ان میں سر فہرست ایک جو بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر ایک دو ٹوک اور واضح پوزیشن اور ایک طرح سے اپالوجی درست ہو گیا، اور وہ نہیں منظور ہوئی۔ اور دوسری جانب شاید عمران خان نے بھی یہ کہا کہ جب تک آپ باقی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو میں درست ہو گیا رضا صاحب۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، گنڈا پور صاحب اس انٹرویو میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں، ایک لیڈر مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر گنڈا پور صاحب کچھ کر پائیں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں بال برابر اعتماد کا فقدان ہے، تو کیا معاملہ واقعی اتنا سا ہے؟ عائشہ، اگر کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے دو مین اہداف ہیں، ایک تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور الیکشن کا جلدی کسی طریقے سے کروا دینا تاکہ دوبارہ سے کوئی شاید ان کو موقع ملے، اگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے یا پرابیبلٹی کیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے سیاست کا حق تو ادا نہیں کر رہا ہے۔ یعنی کم از کم آج کے ماحول میں یہ دونوں چیزیں جلدی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، تو اگر جلدی ہوتی نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے اگلے کیا اہداف کی کیا پرائرٹی کیا ہے، یہ کسی سیاسی شخصیت کو ضرور طے کرنا چاہیے۔ دوسری بات، علی امین گنڈا پور کا کام صوبے کو رن کرنا ہے، اس کو گورن کرنا ہے، اس کے تھرو اپنی پارٹی کی اور اپنی پارٹی کی سیاست کی ساکھ کو قائم رکھنا ہے اور بحال رکھنا ہے، یہ اس کا مین مقصد ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے سب سے بڑا کام کر لے گا، کیونکہ اس سے جو اوپر والے دو جیسا میں نے ذکر کیا ان کا ہونے کو تو چانسز بہت کم ہے۔ دوسری بات، اعتماد کے فقدان کی بات کر لیتے ہیں، تو یہ کسی بھی سیاسی عمل کے اندر کبھی زیرو سم کھیل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے، ابھی نہیں ہوگا بعد میں ہو جائے گا، تو سیاسی عمل تو بہرحال اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اعتماد کا فقدان کیا سطحی ہے یا کتنا گہرا ہے، شخصیاتی ہے یا اداراتی ہے؟ یہ اگر ادارہ کسی اور چیز میں بہت جلدی مصروف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ، تو کیا پھر بھی یہ چیز اس کی ایک پرائرٹی رہتی ہے ادارے کی پرائرٹی بھی تو بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک تعلق کو قائم رکھنا، ایک کوشش کرتے رہنا اور ایک سیاسی استحکام کی طرف چلتے رہنا، اپنے صوبے کو گورن کرنا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا علی امین گنڈا پور کی سکسیس، نہ کہ وہ بیچارے اس کو نعرے تو لگوا دیتے ہیں کہ جی میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اصل کام اس کا کچھ اور ہے، اس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو حماد صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سٹیٹمنٹ پر۔ غزنوی صاحب آپ کی طرف سوال لاؤں اس سے پہلے آسک عائشہ پہ بھی سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیں، یہ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ جب سب کی خواہش ہے، گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ لیڈر باہر آئے، پارٹی چاہتی ہے کہ باہر آئے، ان کے کارکن چاہتے ہیں، جماعت چاہتی ہے، تو پھر مسئلہ کس جگہ درپیش ہے ان کو کہ وہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب نو۔ اچھا نو جی، تو بات ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیوں نو؟ نو اس لیے کہ اس میں ان کا قصور کم ہے اور ان کے آس پاس جو ماحول ہے اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کا نسبتاً زیادہ قصور اس میں نظر آتا ہے، وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا 2000 یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے اور آج کے دن تک ان کا وہ کون سا رویہ ہے جس میں انہوں نے استقامت دکھائی ہے؟ انہوں نے استقامت دکھائی ہے، انہوں نے آغاز کیا گالی نکالنے سے، انہوں نے کہا جانور، غدار، میر جعفر، پہلے آپ لوگ یہ سنتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار ریاست کا بھی فرق نہیں رکھ رہے وہ سیاست کے ساتھ، اور وہ بھی آئی ایم ایف کو کچھ سامنے آ جاتی ہے بات۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ فوج سے، یعنی کہتے تو منہ سے یہ ہیں کہ ہم تو ایک فرد سے ہمارا ذرا سا یہ ہے جی، کوئی اوپر جو لوگ ہیں، تو انہوں نے ادارے کے خلاف بہت سی باتیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے جانے پر بھی بغلیں بجائیں، یہ ہم سب نے اس کو وٹنس کیا۔
اور 9 نومبر 9 مئی جو ہے اور 25 نومبر اس کا تو تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ کیا صورتحال تھی اور اس پر جو موقف لیا گیا اور پھر جو موقف بدلا گیا اور جو آج تک دھند میں ہے کہ وہ کیا موقف ہے وہ اختیار کیا گیا. تو اس ساری چیز میں آپ کو ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. اچھا اب اس ساری صورتحال میں گنڈاپور صاحب جو مرضی کریں, جس سے مرضی ملیں, جو مرضی ملاقاتیں کریں, بھائی جب آپ کے پارٹی لیڈر کا اکاؤنٹ آتش فشاں بنا ہو اور مسلسل لاوا اگل رہا ہو تو وہاں پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ کہا جا سکتا ہے گنڈاپور بھی کارکن کو ٹھنڈا رکھنے کو صرف لپ سروس ہی کر رہے ہیں, وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے. کمفرٹیبل پوزیشن میں بالکل نہیں ہے, بلکہ اب تو وہ منہ سے کہہ رہے ہیں اپنے کہ میں پارٹی میں کمزور ہوا ہوں, میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور جب وہ کہہ رہے تھے نا میں غلام نہیں ہوں انٹرویو میں, تو وہ کیا کہہ رہے تھے, کانٹیکسٹ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے علیمہ خان اور بشرا بی بی میں ان کی جی حضوری اور جو لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایک دبنگ لیڈر ہوں اور میں خان کا فالوور ہوں. تو لہٰذا ان کی ساری باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تو بذات خود ان کی پوزیشن جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوئی ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے اوپر پارٹی یلغار کر رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا جیسے ان پر اٹیک کرتا ہے. تو ہمیں تو ان دلوں میں ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. درست ہو گیا. زیغم صاحب, گنڈاپور بھلے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان مذاکرات نہیں چاہتے مگر میں کوشش کروں گا, مگر گنڈاپور جیسے شخص اگر وزارت اعلیٰ پر موجود ہیں اور بڑے آرام سے اس عہدے کو رکھے ہوئے ہیں, اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان خود بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, راستہ نکلے, باہر آئیں؟ عمران خان صاحب تو شروع سے چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں. انہوں نے تو کسی اور سے بھی مذاکرات کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے. بہت تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک آدھ بار رضامند ہوئے اور اس میں بھی وہ مذاکرات کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. ان کی خواہش جو مذاکرات کی وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ہیں اور وہ سخت ہوتی گئی ہیں, کیونکہ اس عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ شرائط سخت ہوتی گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی پر آپ نے معافی مانگنی ہے. یو ہیو ٹو کم کلین. اب یہ بہت مشکل شرط ہے, آسان نہیں ہے, اس کی وجہ سے کہ اگر فوری طور پر بہت آسان تھا, جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو آرام سے 2 سٹیپ پیچھے لے کے وہ بچ سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, یہ اپنی مرضی سے انہوں نے کر دیا تو ہم معافی مانگتے ہیں اس پر. لیکن جتنا ٹائم گزرتا گیا ہے وہ مشکل ہوتا گیا ہے. تو یہاں پر پیچھے عمران خان ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایسی پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اب جہاں تک اعتماد کی بات ہے, دیکھیے اعتماد کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا موبلائزیشن پہ اعتماد نہیں رہا, یعنی انقلاب پہ اعتماد نہیں رہا کہ ہم نکلیں گے, بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ہم سب کچھ پلٹ کر رکھ دیں گے, جو ان کو پارٹی بتاتی رہی ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی وجہ سے. اب جس اعتماد کی کمی کا براہ راست تعلق ہے گنڈاپور صاحب سے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کا گنڈاپور سے اور عمران خان کے علاوہ تقریباً تمام قیادت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ بہادر نہیں ہے, یہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے عمران خان کو ڈچ کر دیا ہے. اور اس میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس طریقے سے گنڈاپور اسلام آباد سے غائب ہوئے, اس چھوٹی سی سڑک کے رستے جو جاتی ہے دامن کوہ سے پختونخوا کی طرف, اور 8 یا 18 ضلع پار کر کے وہ پشاور پہنچے. تو وہ لوگوں کے ذہن میں اسی وجہ سے, عمران خان کو بھی اس کا پتہ ہے, اسی وجہ سے انہوں نے لیڈرشپ چینج کی. اس کے بعد آخری بات اعتماد کی آتی ہے دوسری پارٹیز کے ساتھ, دوسری سیاسی جماعتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, اور یہ بہت بڑا اعتماد ہے. تو بہت سے برجز کراس کرنے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے دیجیے, اللہ حافظ.